हेलो एवरीवन, हमारे 50 फॉलोअर्स वेलकम, 50 व्यूअर्स, कांस्टेंट व्यूअर्स हैं हमारे 50, तो वेलकम बैक। और क्या हाल है भाइयों? मानी सुनाओ, क्या हाल है? क्या हो रहा है? शुक्र, आपको पता है कुछ डेवलपमेंट आज भी हमारे पास टॉपिक नहीं है, कुछ नहीं है। आप तो बताओ मुझे क्या? पता है आप लोगों ने क्या बात करनी है। मुझे पता है लिटिल शाय ऑन दैट, लेकिन ये मुबारक हो बहुत डेवलपमेंट्स हुई हैं कुछ पिछले हफ्ते में, तो वो मैं आपको आगे बताएंगे कभी, यप है ना? यप जब और कुछ होगा। यप। तुम सुनाओ अहमद, क्या हाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सो क्या हो रहा है आजकल? यूनिवर्सिटी क्या चल रहा है जिंदगी में? बस आजकल यूनिवर्सिटी है और कुछ भी नहीं है, बस जिम एंड देन दैट्स ऑल। तो डोमेश वाले आप दिखा दो अगर शर्ट उतार के। नहीं, बिस्तर गर्म कर रहा है। ताहा तुम सुनाओ, क्या हो रहा है आजकल? यार मैं पिछले हफ्ते पूरा बिजी था थंबनेल बनाने में। अच्छा, बड़ी मुश्किल से मैंने थंबनेल बनाए जो कि इन भाई का काम है, लेकिन इन पे फर्ज है कि इन्होंने कोई काम नहीं करना। सही तो और हमें समझाने में। हाँ, बाकी फिर हाँ, आज हम लोगों ने सोचा कि हम लोग आपको थोड़ी लाइफ अपडेट देखनी है। स्पोर्ट्स को बहुत डिस्कस कर लिया ज़्यादा। नहीं, अगर हमारे व्यूअर्स कहेंगे हम डिस्कस करेंगे दोबारा भी, लेकिन अभी आज हम सोच रहे हैं कोई कैंडिडेट अपना पर्सनल लाइफ को अपना दिस इज सॉर्ट ऑफ अ इंट्रोडक्टरी पॉडकास्ट, मोर ऑफ मूवीज के बीच में होता है ना, जैसे एग्जैक्टली बीच में आज क्रेडिट्स हो रहे हैं, तो आज थोड़ा तुम सुनाओ आरिस। बस अल्लाह का शुक्र, सब कुछ चल रहा है लाइफ में। बंदा बिजी, जॉब शॉप ये वो। यही मैंने पूछना था सबसे इसी पॉइंट पे है, तो मैं यही कह रहा था कि पाकिस्तान में आजकल मैं देख रहा हूँ लोग यंगस्टर जो हैं ख़ास तौर पे, थोड़ा अगर एडवाइस था मानी, लोग आजकल स्ट्रगल जॉब के लिए बहुत यानी कि है। कैसा तुम यानी कि देखते हो मार्केट को ख़ास तौर पे? क्योंकि आजकल यानी कि कल्चर एक तो बहुत आजकल लोग डिस्कस करते हैं, वर्क कल्चर। तुमने कैसा मार्केट बड़ी सैचुरेट हुई है और जॉब्स की यार बीइंग एन आईटी गाय और लाइक मेरा अपना एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने जितना देखा है, जितनी मैंने कंपनीज में मतलब हो गए मुझे 5-6 साल काम करते हुए इंडस्ट्री में, तो हर कंपनी ने मुझे डिफरेंट तरीके का वो दिया है, एटमॉस्फेयर दिया है, एक्सपीरियंस दिया, एटमॉस्फेयर दिया। और फिर आई थिंक ये बात क्लीशे ही है और बार बार होती है, हर जगह होती है कि लोग कहते हैं कि जो आपकी मेंटल पीस है, और मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ इस चीज़ का कि आप देखें पैसा जो है वो ऑब्वियसली हालात पे अगर आपके डिपेंड करे और आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए पैसा बहुत कुछ है, और हर किसी के लिए। लेकिन मसला ये है कि कभी कभार जहाँ पे अगर आपको इनफ मिल रहा है और अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है अपनी मेंटल पीस पे, तो आई लाइक 100% ऑफ द टाइम मैं ये कहूँगा कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि आपके वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में आप देखा जाए, पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो आपको हर्ट करती है वो चीज़ यार। लेकिन मैं यानी कि इस बात पे ये कहता हूँ कि यानी कि बड़ी अच्छी तुमने बात की है कि मेंटल हेल्थ और ये वो, लेकिन हर एक की वही बात है ना कि प्रायोरिटीज़। और यानी कि यार मैं ये सोचता हूँ कि यानी कि एक बंदा है वो फॉर एग्जांपल अगर वो कमा रहा है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर वो 2 लाख कमा रहा है, ठीक है, उसको एक जगह से ऑफ़र आती है जहाँ पे 3.5 उसको आती है, लेकिन उसे पता है कि एक स्टार्टअप का कल्चर है, डिफरेंट कल्चर है, उधर उसे जाके वो करना है। तो जब वो किसी और को यानी अपने और जब वो अपने यानी कि फ्रेंड से डिस्कस करेगा, जाके किसी से करेगा, तो हमारी इधर बड़ा लाइट लिया जाता है। वो हर दूसरा उसका दोस्त जाके कहेगा यार हर एक के मसले होते हैं, हर एक के वो इश्यूज़ होते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि यानी कि कोई एक यानी कि सैलरी की एक इतनी हाइक है कि बंदा थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर दे मेंटल हेल्थ को, या फिर तुम कहते हो कि फुली यानी कि? यार देखो, पॉइंट बहुत अच्छा है, और अक्सर हमारी भी जब डिस्कशन हुई है उसमें ये होता है कि देखो अगर बहुत बड़ा जंप मिल रहा है तो जहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपको लाइक करना पड़ा होता है कॉम्प्रोमाइज़, बहुत ज़्यादा उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। और यहाँ के कल्चर में अगर आपको कोई, और कॉर्पोरेट कल्चर में अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं ना, तो वो आप अपनी सोल सेल कर रहे हो। एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। एक्सपेक्टेशंस, चलो मैं एक्सपेक्टेशंस को फिर भी मान लेता हूँ, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस तो जब लेकिन आपसे वो पे करेंगे, दे विल एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू, ऑब्वियसली बात है, लेकिन वो फेयर एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, अनफेयर एक्सपेक्टेशंस जो नहीं होती इधर नहीं होती ना। और फिर आपको उन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने आपको खरीद लिया। स्पेशली जो बाहर की जो सीईओज होते हैं, दे थिंक कि आपको वो डॉलर में दे रहे तो पता नहीं क्या करना भाई। आप वो चाहते हैं कि आप एकदम से अपसाइड डाउन कर दो सब कुछ, आप बिल्कुल शिफ्ट करो गियर्स और सब कुछ रेवोल्यूशनाइज कर दो। मसला ये भी नहीं है। देखो, जब तक जहाँ तक बात काम की है कि वो काम एक्सपेक्ट करे और वो काम पे सारी बातें जब तक आपकी काम पे हो रही है ना, वो फिर भी कहीं ना कहीं ठीक है। लाइक ठीक है, काम से है ना, अगर उन्हें काम चाहिए 2 दिन का काम उन्हें 1 दिन में चाहिए, जो कि ज्यादती है, नहीं होना चाहिए।
لیکن اکثر بات یہاں کے جو کلچر میں نے دیکھا ہے وہ آ جاتی ہے اپنی سیلف رسپیکٹ پہ. تو جب آپ جب ہائی پہ مطلب اگر آپ دیکھو ہائی پے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر تم 10 سال سے کام کر رہے ہو اور تمہیں 10 سال کے بعد تمہیں اوبیسلی ہائی پے ایکسپیکٹڈ ہے تمہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ملے گی اور تم وہ جسٹیفائڈ ہے, تمہیں اوبیسلی سوئچ کرنا چاہیے. لیکن جہاں پہ تم دیکھو گے کہ تمہارا 2 سال کا ایکسپیرینس ہے لیکن تمہیں وہ 5 سال کے ایکسپیرینس والی پے دے رہے ہیں نا, وہاں پہ مسئلہ ہے. مسئلہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہیں اور کوئی نہیں مل رہا. ان کا طریقہ, ان کا ٹیکٹک ہی ہے. آج کل کی کمپنیز کا جو باہر سے آپریٹ کر رہی ہے ان کے پاس ڈالرس میں, انہیں آسان ہے پاکستانی لوگ ہائر کرنا, پاکستان اور کینیا اور یہ اس طرح کی چیزیں, ٹھیک ہے. تو انہیں ہائر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم پیسہ پھینکیں گے فوراً لوگ آئیں گے. لیکن وہ جب پیسہ لوگ لاتے ہیں نا تو ان کو وہ کہتے ہیں آپ اپنی سیلف رسپیکٹ دروازے پہ چھوڑ گئے ہو, ٹھیک ہے, اب ہم آپ کو ذلیل بھی کریں گے, ہم آپ کو بے عزت کریں گے, اور آپ نے کرنا ہے. اور اگلا بندہ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جتنے پیسے وہ اسے یہاں مل رہے ہیں اسے اور کہیں مارکیٹ میں کوئی اور نہیں دے گا, تو وہ پھر سہتا رہے گا کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت اچھا ہو گیا ہے, اور آپ کی جو عزت جہاں پہ جو نیلام ہو بھی رہی ہے ایک طرح سے, وہ ایک بڑے انکلوز انوائرمنٹ ہے جہاں پہ کچھ لوگوں کے سامنے ہی ہو رہی ہے. تو آپ اپنے خاندان میں جا کے بہت بڑے شیئر بن سکتے ہو, میں 5, 6, 10 لاکھ 12 لاکھ کما رہا ہوں, لیکن آپ کی پیچھے عزت کوئی نہیں, آپ کو ٹینشن اتنی زیادہ ہے, ڈے ٹو ڈے ہے, یعنی کہ آپ کو ہر دن ہے. اور جب آپ فیملی میں, اور مجھے اس میں یہی میں تم سب سے کوشچن ہے کہ یعنی کہ ایسی سچویشن میں بندہ ہو جب, یعنی کہ میں نے نوٹ کیا لوگوں کے پاس شیئر کرنے کے لیے نہیں ہوتا لوگوں کے پاس, ٹھیک ہے, یعنی کہ بندہ یعنی کہ اٹس لائک اے ڈے ٹو ڈے سفرنگ. آپ ڈے ٹو ڈے رات کو آپ سوتے ہو, انگزائٹی, وہ سب کچھ ڈفرینٹ. تو کیا لگتا ہے شیئر بندہ کس سے کرے؟ یعنی کہ آئی تھنک کیونکہ آپ فیملی سے ایک فیملی سے جب بندہ شیئر کرتا ہے تو فیملی کا یہ مشورہ ہوتا ہے کہ تھوڑا عرصہ اور دیکھ لو, تھوڑا عرصہ دیکھ لو, اینڈ اٹس اے کنٹینیوس سائیکل چلتا رہتا ہے. میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ تمہاری بات پہ کہ وہ ایز اے بائی پروڈکٹ جو ہے وہ فیملی کو ہی فائدہ ہے. مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ اپنے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اوبویسلی کیونکہ آپ ہمارا جو سوسائٹی کا جس طرح کا وہ ہے کلچر وغیرہ ہے, وہ اس طرح کا ہے کہ آپ اوپر جاتے ہو تو آپ کی فیملی بھی ساتھ اوپر جاتی ہے. اوبویسلی جتنا انٹیگریٹڈ فیملیز ہیں ہماری, تو اوبویسلی فیملی کو آپ کی پریشانیاں اتنی نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی ہیں. اور اکثر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, لڑکے لڑکیاں جو بھی ہیں, ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہوں گا نہیں, لڑکے جو ہیں وہ بہت زیادہ بالکل گھر پہ نہیں بتاتے. کارپوریٹ کلچر میں کسی کو ڈفرینٹ طریقے سے وہ اتنا ٹریٹ نہیں کیا جاتا. اب اوبویسلی وہ ویمن رائٹس اور یہ وہ ایکول, ویسے میں نے ایکول پے کا بھی اتنا مسئلہ نہیں دیکھا پاکستان میں, ایٹ لیسٹ میں نے نہیں دیکھا اپنے کلچر میں, اپنے ایز اے ڈیولپر کے وہ دیکھیں کہ لڑکی کو دیکھیں تو نہیں اس کی تو 50,000 ہونی چاہیے, لڑکے کو دیکھیں اس کی 100 کی. یہ ضرور ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا ہاں لڑکے کو ہائر کرنا چاہیے, کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے اس طرح کا. لیکن آخر میں صرف یہ ہے کہ آپ کوشچن یہ تھا کہ شیئر کس سے کرے بندہ, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی بھی کلوز بندہ ہو آپ کو. ایک تو یہ ہے کہ امپلائیز میں سب سے جو میرے خیال میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے نا, لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ آپ جب کمپنی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ 10 لوگ اور سفر کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں ہو, جو کہ یہ 90% جگہ پہ نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے, اپنا یونٹ اتنا اسٹرانگ کر لینا چاہیے. میرے خیال میں جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ اگر ایک بندے پہ آئے تو پوری ٹیم اگر پیچھے کھڑی ہو نا, تو وہ جو آنرز اور جو بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو اپنے اندر کی جو یونٹی ہے, جو بھی فریٹرنیٹی ہے, آپ لوگوں کو اپنے اندر اتنی انڈرسٹینڈنگ اور اپنے مسئلے آپس میں ڈسکس کریں, اور لوگوں کو دیکھ کے کریں, یہ نہ دیکھیں کہ کون جا کے پیچھے بات بتا رہے ہیں. تو آپ کو اٹینٹیو رہنا ہے اس چیز کے لیے بھی. باقی پھر کوئی اچھے دوست یا پھر میں تو لائک اگر آپ کے پاس آپ کے پیرنٹس کے ساتھ یا بھائیوں کے ساتھ اچھی ہے, کزن کے ساتھ کسی کوئی بہت کلوز فرینڈ ہے, ان کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں. اندر رکھ کے فائدہ نہیں ہے, آپ گھٹ کے اور آپ پھر فرسٹریشن میں غلط ڈیسیجن لینا شروع کریں. اچھا میں اس طرح کا بندہ ہوں, یو نو, کہ اگر میں کہیں کام کر رہا ہوں نا تو آئی ووڈ ناٹ جسٹ ورک فار منی. آف کورس اٹس اے تھنگ دیٹ از یو نو وچ نرچرز ان ایوری برین, جو کہ کہتا ہے کہ یار آپ سوچتے ہو کہ یار منی تو بہت امپورٹنٹ ہے, یو نو, اے لاٹ آف پیپل ورک فار منی. آپ یہ جرنلسٹ وغیرہ کو دیکھو, حامد میر, شاہد مسعود, یو نو, دے آل سوئچ چینلز لائک کریزی, اور دے لائک یو نو کہ ہم اس چینل پہ چلے جائیں, اس چینل پہ چلے جائیں کیونکہ پیسہ زیادہ ہے. لیکن میرا اس طرح کہ میں طاہا سے آپ پوچھیں, طاہا کو میں نے بولا تھا کہ جب آپ جاب کر رہے ہو نا کہیں, تو پہلے 1-2 سال اگر آپ کی مطلب کہ آپ کی فیلڈ سے ریلیونٹ جاب ہے, آپ صرف اسے اس لیے نہ کرو کہ آپ یو نو آپ نے پیسہ کمانا ہے, اس کو آپ اس لیے کرو کہ آپ نے ایکسپیرینس لینا ہے اور آپ نے اس میں سیکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ یکسوئی سے 2 سال کرو. اب جو اس کی تھی نا طاہا کی جاب, تو وہاں پہ اس کو تھوڑے پرابلمس سے, ہی واز تھنکنگ کہ آئی ایم ناٹ گروئنگ اور مجھے اس سے بہتر مل سکتی ہے. تو اس وقت یہ مجھ سے پوچھتا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ یار یو نو کہ آپ بتائیں کہ اگر کوئی پرابلم ہو تو کیا آپ کس سے شیئر کریں. آئی تھنک فیملی از دا کلوزسٹ ریسورس اور از لائک دا بیسٹ ریسورس ایور.
اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے آپ اپنی فیملی سے لازمی ڈسکس کریں, ٹھیک ہے, دے وڈ گیو یو دا بیسٹ. لیکن میرا اس میں یہ ہے کہ فیملی کا یہ ہے, لیکن میں نے نوٹ کیا کہ فیملی کا ایک پرسپیکٹو جو ہوتا ہے یعنی کہ ایک اسمال اس ہوتا ہے, آپ کو ایک یعنی کہ ڈفرینٹ ایک وہ لینی چاہیے, نہیں ہوتی. اور پاکستان میں ویسے دیکھا بھی جاتا ہے کہ اس چیز کو زیادہ اہمیت بھی نہیں دی جاتی, کہ آپ دیکھ لیں اٹھا کے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو بچوں والی بات ہے, یہ مردوں کے لیے ٹینشنز نہیں ہوتی, پریشانیاں مردوں کے لیے. میں ویسے اس طرف آ رہا تھا. یہاں پہ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں کے جو غیرت والا جو ورڈ یوز ہوتا ہے نا وہ بہت ہی غلط جگہ پہ ڈائریکٹڈ ہوتا ہے اکثر, کیونکہ غیرت آپ کی سیلف رسپیکٹ تب بھی ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے جب آپ کا باس آپ کو کھڑے ہو کے گالیاں وغیرہ فضول کام مطلب گالیاں وغیرہ دے رہا ہوتا ہے, تو وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا, یہ تو چلتا ہے, وہ کچھ میں اسپیسیفک کیسز میں کہہ رہا ہوں. لیکن جب اور پھر آپ غیرت کہاں پہ نکالتے ہو اپنی آنر کلنگ وغیرہ میں, اور اس طرح فضول جگہوں پہ آپ لوگ کی پسند کی شادی ہوگی, تو ابھی کل بھی یہ واقعہ ہوا ہے کہ وہ پسند کی شادی پہ وہ بندی رپورٹ کرانے آئی, ٹرائل میں پیش ہوئی, تو وہاں پہ اس کو واپس جانے میں مار دیا. تو ہماری سوسائٹی کا پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو مطلب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ بھائی غیرت اور سیلف رسپیکٹ کہاں پہ اسے پروٹیکٹ کرنا ہے, کہاں پہ نہیں پروٹیکٹ کرنا. فضول چیزوں میں آپ لوگ ڈائریکٹ کرتے ہو اپنا ہیٹ وغیرہ سارا, جو ہے ایک موب کلچر بنا ہوا ہے, اور یہ سارا ہیٹ اور یہ وہ آنر کلنگ. تو دماغ لگائیں تھوڑا اور صحیح جگہ پہ مطلب اپنی انرجی جو ہے وہ صحیح جگہ پہ فوکس کریں. اس کا ویسے تعلق اس سے بھی لٹریسی ریٹ سے بھی ہے, کیونکہ آنر کلنگ ہماری زیادہ تر جو پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ پڑھی لکھی نہیں ہے, تو ان میں وہی ٹریڈیشنل چیزیں آتی ہیں ان کے دماغ میں. یار یہ جو چیزیں نا, یہ ساری چیزیں تھوڑی نا یہ آپ کی اس سے لنکڈ ہے, یو نو ایجوکیشن سے, کہ آپ کتنا ایجوکیٹڈ ہو. ابھی آئی تھنک وی آر ڈیویٹنگ فرام دا ٹاپک. تو میں جو بات کر رہا تھا نا, تو میں نے تہا کو اس وقت یہ مشورہ دیا کہ آپ جو جاب کر رہے ہو نا اس کو یکسوئی سے کرو, ٹھیک ہے. یکسوئی سے یعنی آپ کنوکشن کے ساتھ کرو کہ یار میں نے 2 سال یہی کرنا ہے, نہیں, لیکن میں نے سیکھنا ہے, یعنی کہ مجھے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپنی سے, تم یہ کہہ رہے ہو کہ کمپنی سے لوئل ہو, لیکن کمپنی تو آپ کے ساتھ لوئل نہیں ہے نا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کمپنی سے لوئل, اسپیشلی میں یعنی کہ وہ ٹاپک اوور آل اس پہ آتے ہیں کہ پرائیویٹ ہماری جس طرح مارکیٹ ہے پاکستان میں, میرے ساتھ میرے کولیگس کو 1 سیکنڈ میں کال کر کے نکال دیا جاتا ہے. جب کمپنی آپ کے ساتھ لوئلٹی نہیں شو کرتی تو آپ کس طرح ایک کنوکشن کے ساتھ کام کر سکتے ہو اس کمپنی میں. یار دیکھو وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. اب میں تم صحیح کہہ رہے ہو کہ آف کورس اگر کمپنی کے لیے یہ لائک اس لائک کیش 22 ہے نا, کہ آپ کو کمپنی آپ کو اس طرح کر رہا ہے کہ آپ ان کو لائلٹی دے رہے ہو, تو انہیں آپ کو ایک ریٹرن میں انہیں فیور دینی چاہیے, لیکن وہ نہیں دیتے. اور اس کے علاوہ آپ کی جو جاب سیکیورٹی جو آپ کی ہے بیسکلی, ٹھیک ہے, سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, تو وہ جاب سیکیورٹی جو ہے بیسکلی, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے اگر آپ کو زیادہ پے مل رہی ہے تو آپ نہیں. لیکن تم کنوکشن کی بات کر رہے ہو, تو میرا یہی پوائنٹ ہے کہ کنوکشن سے آپ اس یعنی کہ جب آپ کو پتہ ہے کمپنی کسی بھی وقت نکال سکتی ہے, اور میرے ساتھ کلی کو نکال رہے ہیں, مجھے بھی ہوگا کہ کل کو مجھے بھی نکال سکتے ہیں, تو آپ کس طرح ایک جگہ پہ کنوکشن کے ساتھ کام کر سکتے ہو, آپ کو پھر آپ ڈھونڈو گے نا اپرچونیٹیز. لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دیکھو کوئی ہائر کرتا ہے نا تو آنرز وغیرہ یا پھر جو بھی مینجمنٹ میں اندر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ رسپانسبلٹی لو, آپ لو کہ آپ کا پروڈکٹ ہے, لیکن آپ اگر وہ میرا پروڈکٹ ہے تو مجھے اس کے بینیفٹس بھی ملنے چاہیے نا, اس کا ریونیو جو ہے وہ میرے تک آئے گا, تو پھر میں ورنہ تو اگر آپ مجھے 8 آورس کے پیسے دے رہے ہو تو میں تو اسے 8 آورس کے, اور پھر آپ ایکسٹرا کام کر چاہتے ہو کہ بندہ کرے, جب آپ 8 آورس پے کرے تو صحیح بات ہے. آپ چاہتے ہو کہ وہ ویکینڈ بھی کام کرے, لیکن آپ نے ایکسٹرا پے بھی نہیں کرنا. آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ کے لیے ہر وقت اویلیبل ہو, لیکن جب اس کے میڈیکل بلز وغیرہ آئیں گے تو آپ نے وہ مطلب میڈیکل بلز ٹھیک ہے اکثر کمپنیز میں کورڈ ہوتے ہیں, لیکن بہت ہی آپ چاہتے ہو کہ بندہ بیریئر ٹاؤن سے اٹھ کے بالکل دوسری دنیا کے کونے سے آئے, لیکن آپ نے اس کو فیول اور اس کے ایکسپینس وغیرہ نہیں دینے. تو میرا اس میں کوشچن ہے نا, تو پھر میرا ایک کوشچن ہے, اگر آپ فار ایگزامپل ایک آدھ جاب کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ اسے لیٹ سے 2 مہینے میں آپ کو کوئی اچھی اپرچونیٹی ملتی ہے, ایک منٹ, تو آپ 2 مہینے بعد آپ سوئچ کر لیتے ہو جاب, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کمپنی میں بھی آپ کو آپ کے تھوڑے ایشوز ہیں, آپ لیٹ آ رہے ہو, ٹارڈینس کے ایشوز ہیں, لیٹ سے ٹارڈینس کے, چلو ہاں چلو ٹارڈینس کو مائنس کر دیتے ہیں. آپ پھر کہتے ہو کہ یار اس کمپنی میں بھی آپ کو تھوڑا سا اسٹریس ہے, آپ کو اپنی باس سے نہیں بن رہی, تھوڑی سی پالیٹکس ہے, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہو کہ یار یہ کمپنی بھی میرا, اور آپ جب کام کرتے ہو کام ٹف ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سیلری اتنی زیادہ نہیں, جبکہ آپ نے سوئچ کیا ہے, اور آپ نے صرف اس لیے سوئچ کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری پچھلی سیلری جو تھی نا وہ اس سے کم تھی. نہیں دیکھو میرا اس میں ایک تو میں ویسے ایک احمد پہ آنا چاہتا ہوں, یعنی کہ احمد کیونکہ ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو, تم یعنی کہ مارکیٹ دیکھتے ہو, اس طرح ہماری کہانیاں سنتے ہو, تو تم کیسا فیل کرتے ہیں, یعنی کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں تمہیں یعنی کہ ٹینشن اس لحاظ سے کیونکہ ہاں ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہو تم؟ میں ایکسپیکٹ آف کورس میری جو فیلڈ ہے وہ میڈیا ہے, تو جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ
جو رومرز ہیں, جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اس فیلڈ میں اتنا پیسہ نہیں ہے, اس فیلڈ کی اتنی وہ نہیں ہے, ڈیمانڈ نہیں ہے, لیکن جب میں نے دیکھا ہے, آئی مین 5th سیمسٹر ناؤ, بلکہ 6th, تو آئی کیم اکراس دا فیکٹ دیٹ ہر فیلڈ ایسی ہے جس میں پیسہ ہے ہی. آف کورس آپ اگر وہ فیلڈ آپ کو پڑھائی جا رہی ہے تو ڈیفینیٹلی مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہے تو آپ کو پڑھائی جا رہی ہے. تو میں نے دیکھا ہے یہاں پہ ڈفرینٹ جرنلسٹ بھی ہیں, ڈفرینٹ ویڈیو ایڈیٹرز بھی ہیں, تو وٹ آئی ایم ایکسپیکٹنگ از آف کورس یہ تو میں یعنی کہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ میں یہی سوچتا ہوں کہ جب میں یونیورسٹی لائف میں تھا تو مجھے آخر میں ہونا شروع ہو گئی تھی کہ یار لوگوں کو جاب نہیں ملتی, یہ مشکل ہے. تو تمہیں یعنی کہ تم اپنے کلاس فیلوز میں فیل کرتے ہو کہ لوگوں میں انگزائٹی اس لحاظ سے ہے؟ ہاں ڈیفینیٹلی بہت. یہ میرے اور یونیورسٹی کیا ہیلپ کرتی ہے اس چیز کو کم کرنے کے لیے کچھ؟ نہیں, ناٹ ویری یونیورسٹی یار ہمارا پتہ کیا سین ہے ہمارا. ہاں ایک اور سوال ہے میرا, کیونکہ تم بالکل تم ابھی اس گرائنڈس گزرے ہی نہیں ہو نا, تو تم جب کمپنی جوائن کرو گے تو تمہاری فرسٹ پرائیورٹی کیا ہوگی کہ تمہاری وہ ہائی پیڈ ہو یا کیا ہو, کیا تم سب سے پہلے کیا دیکھو گے کمپنی میں کہ کیا ہونا چاہیے, یا تم صرف یہ دیکھو گے کہ میری جاب ہو جائے, کسی طرح میں انٹر ہو جاؤں فیلڈ میں؟ نہیں, میں فیلڈ میں تو آف کورس انٹر ہو ہی جاؤں گا کیونکہ آئی ہیو دیٹ ان مائی سیلف, تو مجھے پتہ ہے. لیکن میں زیادہ پرائیورٹائز جس چیز کو کروں گا وہ انوائرمنٹ ہوگا آف کورس, کیونکہ انوائرمنٹ آپ کو مینٹلی اگر آپ اسٹیبل ہو تو آپ زیادہ اچھا پرفارم کر سکتے ہو. لیکن اس میں وہی بات ہے کہ ہمارا پوائنٹ صحیح ہے, لیکن میں نے نوٹ کیا کہ پریکٹیکل چیز کچھ اور ہے نا. جب آپ جاب میں آتے ہو آپ کو فیلڈ کی جاب نہیں ملتی, آپ کو نہیں ہوتی, پھر آپ کہتے ہو مجھے بس جاب کرنی ہے, جو انوائرمنٹ جائے باہر میں اس کو جب ایک اور یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 سال سے کر رہے ہو 1 لاکھ والی جاب اور ایک دم کوئی آتی ہے کمپنی وہ کہتی ہے میں آپ کو 4 لاکھ دوں گا, تو آپ آ جاؤ. نہیں یہی تو بات ہے, یہی تو مسئلہ ہے, پوائنٹ یہی ہے کہ ہوتا ہے ایسا, ہم نے لیکن اس پہ میرا بھی ایک وہ ہے, اس وقت ڈیسیژن لینا, میں بتاتا ہوں, نہیں میں لینا نا وہ بہت, آپ کیا کرو گے, آپ کہو گے نہیں یار اچھا میں پھر آپ کو اتنا گلٹ ہوگا اگر آپ اس چیز کو ریجیکٹ کریں. میں بتاتا ہوں اس میں یہ ہوگا کیونکہ آئی ہیو نیور بین تھرو دیٹ ایکسپیرینس. تو میں جو سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اگر 4 لاکھ والی جاب آپ اپنے پہلے سال میں ایکسیپٹ کر لو گے تو آپ 4 سال پیچھے بھی ہوگے, کیونکہ وہی 4 سال بعد اگر آپ کو جاب ملے گی تو آپ کو اسی پہ آپ رہو گے, یعنی زیادہ سے زیادہ آپ کی 50,000 بڑھ جائے گی, 4,50,000 ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے بھی بہت میٹر کرتا ہے. لیکن اگر تمہیں 4 لاکھ والی جاب آگے 2-3 سال میں نہیں ملتی, 4 سال میں نہیں ملتی, یعنی کہ تم اپنے آپ کو ریگریٹ کتنا کرتے ہو؟ یار میرا اس پہ کوشچن ہے نا, ابھی اگر آپ, یہ بہت ان ریئلسٹک سی بات ہے کہ آپ پہلے سال میں آپ پاکستان کی جاب نہیں, لیکن ہوتا ہے میرے سامنے لڑکے کیسے ہوا ہے, میرے سامنے کمپنی اس طرح ہو گیا کہ دیکھو اگر تم یہ ایکسپیکٹ کرو کہ پاکستانی کمپنی تمہیں دے گی نہیں ہوگی, لیکن اب ہو یہ گیا ہے کہ تمہیں لوگ ریموٹ ہائر کریں گے اور انہیں پتہ نہیں ہوتا مارکیٹ کہاں, اور وہ وہاں کے لحاظ سے شاید تمہیں دینا شروع کر دیں. کیونکہ میں نے اپنے ساتھ دیکھا ہے لوگوں کو پارٹ ٹائم جاب جوائن کرتے ہوئے انہیں باہر جتنا وہ فل ٹائم یہاں پہ کما رہے ہیں روز جا کے لائک آن لوکیشن آن سائٹ انہیں وہ ریموٹ پہ ہاف لائک ٹیمپرری کیا کہتے ہیں پارٹ ٹائم پہ انہیں اتنی مل رہی ہوتی کیونکہ وہ ڈالرز میں آپ کو پے کرے اور ان کا وہاں کا ریٹ ہے. ٹھیک ہے, I definitely accept that. میں اگر آنیسٹ ہوں نا, اگر فار ایگزامپل 1 سال کے اندر مجھے 1 لاکھ کی جاب ملی ہوئی اور مجھے 4 لاکھ کا کوئی آفر کرا تو کوئی پاگل ہی ہوگا. نہیں لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہے کلچر, ہاں اس میں بہت چیزیں ہیں, ریجیکٹ تو کوئی نہیں, مسئلہ یہ دیکھو یہ پتہ ہے کب کون ریجیکٹ کرے گا, جو گزرا ہوگا, جو اس سے گزر چکا ہوگا نا اس ٹائم پیریڈ سے, اسے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اچھا یہ کیوں میرے لانگ رن میں میرے لیے نقصان دہ. میں بتا دوں تم اگر پراپر, ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ شروع کرتے ہو تو آپ کو صرف آپ کو کچھ بھی نہیں آتا, آپ کو یونیورسٹیز اس انڈسٹری کے لیے تیاری نہیں کرتی. ٹھیک ہے, آپ کو اس گرائنڈ سے گزرنا لازمی ہے جہاں پہ آپ پہ کام پڑے. ٹھیک ہے, تو آپ اگر اب اس میں 2 چیزیں ہیں, اگر آپ کوئی بہت بڑی کمپنی جوائن کر لو گے نا جس میں کارپوریٹ کمپنی پراپر بہت بڑی جوائن کر لی, ٹھیک ہے آپ نے, اور اس میں آپ پہ کوئی کام ہی نہیں ہے, آپ کو بس کہنا ہے جس کا یہ پیج کا یہ چیز چینج کر دو, تو آپ اس 1-1.5 سال میں کچھ بھی نہیں سیکھو گے انلیس آپ ایک ایسے. اب دوسرا اس کا یہ سینیریو ہے کہ آپ ایک جوائن کرتے ہو سافٹ ویئر ہاؤس جو بالکل اسٹارٹ اپ ہے, ٹھیک ہے, اور اس پہ سارا کام آپ پہ پڑ رہا ہے. آپ پہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ 24 گھنٹے میں آپ مجھے سب کچھ بنا دو, لائک 8 گھنٹے میں 8 گھنٹے کام ہے لیکن پراپر ہیوی لفٹنگ ہے پراپر. ٹھیک ہے, اس میں آپ جب وہ گرائنڈ سے گزرو گے 1 سال 1.5 سال, آپ نے وہ اسکل آپ کو وہ آ گیا ہوگا, وہ اتنی چیزوں سے آپ گزر چکے ہوگے ٹولز اور اس سے کہ جو باقی جو جس جگہ پہ لوگ کام کریں گے ان کو نہیں آتا ہوگا, تو آپ ویسے ہی اپنی ویلیو بڑھا لو گے. اس کے بعد اگر آپ 4 لاکھ فوراً جوائن کر لیتے ہو تو اگر وہ آپ وہ جتنی جلدی ہائر کرتے ہیں اتنی جلدی نکالتے بھی, کیونکہ ان کو
यूं रिजल्ट चाहिए होता है. जब आप वो निकालेंगे आपके लिए अगली जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आपको कोई भी उस एक्सपीरियंस पे उतने पैसे पाकिस्तान में नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा अनलेस आप फिर लकी हो जो लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस, ठीक है. लेकिन अगर इफ इट डज तो वो इतनी फौरन नहीं करती. और एक और बात ये कि यानी कि लोग, मैंने नोट किया कि लोग कहते हैं जॉब हंटिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट, यानी कि आपको एक चीज़ कंसीडर नहीं करनी, आपको 10 चीज़ें एंड टेक्स टाइम. इवन आप अगर एक्सपीरियंस बंदे भी हो, ये टेक्स अ लॉन्ग टाइम. और इसको बस इस टॉपिक को एंड करते हैं, इस टॉपिक को एंड करते हैं. बस खाली सबसे एक सवाल है, तो अगर तुम एक किसी फ्रेशर को कोई एक एडवाइस देना चाहते हो कि वो कंपनी किस तरह ज्वाइन करे, तो मेरा ये कि हमेशा आई थिंक शुरू में इनिशियल 3-4 इयर्स को लर्निंग को प्रायोरिटाइज करे, तो उस लिहाज से कंपनी को ज्वाइन करे. अगर लर्निंग नहीं है तो आई थिंक स्विच करने की वो करे. तुम्हारा जो है कि यूनिवर्सिटी में जो भी है जो अपने फाइनल ईयर्स वगैरह में, जिसको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को एज अ आपने वो देखना है कि यही आपको जॉब दिलवाएगी, क्योंकि जो फ्रेशिज होते हैं उनको सारे स्टार्ट लाइक आपके जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है उस पर. और सिर्फ ये नहीं कि आपने क्या बनाया है, खुद बनाने से खुद बनाएंगे तो आपको समझ आएगा. एक एंट्री पॉइंट के लिए आपको स्किल आप हासिल कर लोगे, जिसकी बेसिस पे आपको वो बहुत आगे लेके जाएगा. पोर्टफोलियो है बेसिकली. हां एग्जैक्टली. वो आपका पोर्टफोलियो काम चोरी नहीं करनी, कोई प्रोजेक्ट उठाना नहीं है गेटअप वगैरह से. नहीं, लेकिन मेरा भी कंसर्न है इस पे कि डोंट यू थिंक कि जॉब से बेहतर अगर आपके पास स्किल है, यू हैव स्पेंट सो मच टाइम ऑन योर स्किल, तो आपको फ्रीलांसिंग वो तो कांस्टेंट है. आई थिंक वो मेरे लिए कांस्टेंट है. मैं अगर इसमें फ्रीलांसिंग को मेन प्रायोरिटाइज करना ठीक है. अगर एक पॉइंट पे तुम आ जाते हो ना, जब तुम्हारे पास काम ही काम है, तो वो क्लाइंट्स है हमारे पास. लेकिन शुरू में या फिर लाइक मीडियम उस पे आपको लेके चलना चाहिए साथ. आई थिंक वो साइड पे मुसलसल होना चाहिए. हां, प्रोजेक्ट लेके चलना चाहिए. मैं इसमें एक लास्ट सजेशन दूंगा कि यार मतलब मेरा खुद भी मैंने आई वर्कड एज अ CSR कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव, और मैंने लंदन में देखा है बहुत से लोग जो है बहुत यंग एज में काम करते हैं. तो पाकिस्तान में आपके पेरेंट्स इतने नाइस है कि वो आपको इतना प्रिविलेज करते हैं कि यू डू नॉट हैव टू वर्क, आप यूनिवर्सिटी पे टाइम दो. अगर आपने एंटर होना शुरू में पैसे कमाने, यू कैन अर्न एज अ CSR. आप अप्लाई करें, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, IBEX है, डिफरेंट कंपनीज लाइक मोटिव, जोन्स. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक जो आरिज़ ने बात की है कि आप पहले 1-2 साल या 4 साल आप लर्निंग को प्रायोरिटाइज करें, और दूसरा ये कि आप ऐसी कंपनीज में अप्लाई करें जो आपकी फील्ड से रेलेवेंट है. मेरे ख्याल से पॉइंट बहुत अच्छा है कि आप जब यूनिवर्सिटी में हो ना, तो आपको चाहिए एटलीस्ट कि आप अपनी फीस कोशिश करो कि ऑब्वियसली जरूरी नहीं है, लेकिन हालात अब ऐसे हो गए कि आप कोशिश करो कि आप कोई साइड ये इस तरह की जॉब करके जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई स्किल वगैरह या डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह की जॉब ज्वाइन करके और आप कुछ ना कुछ निकालो. ऑब्वियसली मुश्किल होता है, कोई नहीं कह रहा आसान होगा, लेकिन एटलीस्ट आपको वो ग्राइंड यार लोग बहुत करते हैं. ये एग्जैक्टली पॉइंट है. ये मैं कह रहा था कि कल्चर चेंज हो रहा है. फिनिश करते हैं इस बात को. परसों ही मैं पढ़ रहा था, एक बाहर के बंदे ने लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में कल्चर चेंज हो रहा है. एक उसने लिखा हुआ था कि एक लड़का है हु हैजंट इवन अटेंडेड कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी नहीं गया. He is earning $65,000 per year. $65,000 23 की एज में, एंड he's saying कि 25 तक उसको 100K तक कर लेगा अपने आप को. तो अब कल्चर थोड़ा चेंज हो रहा है, और यही यानी कि मेरा एडवाइस है कि जब आप यूनिवर्सिटी में हो तो ये ना समझो कि खाली पढ़ाई है. पढ़ाई तो एक स्मॉल पार्ट है आई थिंक. और लेकिन मसला ये कि मैं ब्लेम भी नहीं करता क्योंकि हमें सिखाया नहीं जाता, लेकिन इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग चेंज करें. पाकिस्तान और दूसरे डिफरेंट कंट्रीज में यही फर्क है, और वो इसलिए इतने ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क हैं क्योंकि देयर पेरेंट्स आर मेकिंग देम एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द एज ऑफ 18 और 19. तो यही पाकिस्तान में यही फर्क है. थोड़ा इस तरह का एज भी है कि देखो उन लोगों को ना वो जाके मैकडॉनल्ड्स वगैरह करनी पड़ती है, और ये वो. लेकिन हमारी इस तरह की, और अब टेक्नोलॉजी इतनी आसान होगी कि आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो आप कोड में घुस जाओ, चैट जीपीटी के पास चले जाओ. लेकिन लाइक अगर आपने वेबसाइट बनानी है, आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं, आप नो कोड में घुस जाओ. नहीं, और आप इवन ऐसे कि अगर आपको कोडिंग करनी है, आपको जरूरत नहीं है कि आप CS ही करो. या नाउ यू कैन, आप इतने ट्यूटोरियल्स हैं, आप इतना लर्निंग कर सकते हैं. और इतने लोग होते हैं हमारे साथ भी जो कंपनीज वगैरह में आते ज्वाइन करते हैं जिनका बैकग्राउंड CS से नहीं होता. यानी कि नो पीपल जो मेडिकल के हैं जो दे आर वर्किंग एज अ फ्रेंड, सेल्फ लर्निंग से होते हैं. यार वैसे अच्छा एक लास्ट बात है इसमें कि टॉपिक थोड़ा डिफरेंट तरफ चला जाएगा, और अच्छी बात है कि चला जाएगा. दूसरा ये कि वो जो हमारे पाकिस्तान में ये सीन है ना कि पेरेंट्स आपके स्टीरियोटाइप्स हैं कि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनाते हैं. अगर आप पाकिस्तान की जॉब मार्केट देखो ना, अब मैं खुद जब जॉब कर रहा हूँ मैं कहता हूँ कि यार हमारी मार्केट है ही नहीं इस टाइप की कि हम इंजीनियर्स और डॉक्टर्स सामने हैं. और इंजीनियर्स जो होते हैं वही फिर आगे सक्सेसफुल, या तुम जिस तरह एनालिस्ट अकाउंटेंट हो, जो ऐसी फील्ड है जो जिधर आपको ज़्यादा पढ़ाई चाहिए वही ज़्यादा सक्सेसफुल है. ठीक है. और दूसरा ये कि वो जो है ना बात कि
تہا جو کہہ رہا تھا کہ آپ کو جاب کرنی چاہیے ساتھ میں, تو اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو بالکل کرنی چاہیے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یار ہمارے پیرنٹس ہمیں کتنا اچھی طرح پریولیج دے رہے ہیں کہ, اور وہ بے شک آپ کو بے شک اسپوائل بھی کریے تھوڑا سا, لیکن آئی تھنک یہ آپ بہت زیادہ بلیسڈ ہیں. ہماری سب سے بڑی بدقسمتی پتہ ہے کیا ہے, ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے ایز اے لائک مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور نیچے, سب سے زیادہ مسئلہ یہ کہ ہمیں وی ہیو ٹو چوز اے پاتھ, ایک ہمیں چوز کرنا پڑے گا, کوئی چوز کرانے والا بتانے والا نہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ پیرنٹ بھی مجبور ہے انہیں, کیونکہ مڈل کلاس یا پھر لوور مڈل کلاس والی جو غریب طبقہ ہے اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جس لائف سے گزرے وہ اوبیسلی نہیں چاہتے کہ ان کے بچے گزریں, تو وہ چاہتے ہیں کہ پڑھائی ایجوکیشن از دا اونلی وے آف, اور جو کہ سینس بھی ہے. لیکن اب اگر آپ دیکھتے ہو آپ ٹیلنٹڈ بھی ہو, آپ کوئی چیز اسپورٹس وغیرہ پرسو بھی کرنا چاہتے ہو, آپ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کو اوبیسلی آپ کو ٹائم بھی چاہیے, آپ کو وہ کبھی وہی نہیں ملے, موقع ہی نہیں ملے گا کبھی آپ کو, کہ آپ کو ٹائم ہی نہیں ہوگا, آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا, اور آپ کسی کو بلیم بھی نہیں کر سکتے سوائے سسٹم کے. باہر یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی اسکالرشپس ہوتی ہیں اسپورٹس کی بیسس پہ, کہ وہ لائک باسکٹ بال اچھا بندہ کھیلتا ہے یا پھر امریکن رگبی وغیرہ اچھا کھیلتا ہے, تو اس کی بیسس پہ اسٹینفورڈ اور یہ اور وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز ان کو اسکالرشپ. اب یہاں پہ کرکٹ میں اتنا ٹیلنٹ ہے, لیکن آپ اتنا بڑا پول آپ اس کو ایک چنک کو آپ سائڈ پہ پھینکا ہوا ہے, کیونکہ آپ اس کو وہ جو طبقہ ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا اس پہ لائک اپنی اٹینشن دینے پہ یا پھر اسے پرسو کرنے میں. اس طرح کا ہوتا کہ لائک اسکالرشپ ہوتی کرکٹ کی بیسس پہ, فٹ بال کی بیسس پہ, کچھ اس طرح اسپورٹس کی بیسس پہ کچھ پراپر ہوتا, تو آپ کا ٹیلنٹ کہاں سے, اپنے اولمپک میں آپ کچھ کر رہے ہوتے, آپ کرکٹ کے علاوہ کچھ کر رہے ہوتے, اور اگر کرکٹ میں بھی آپ ڈومینیٹ کر سکتے تھے, کیونکہ ٹیلنٹ آپ میں چھوٹی سی آبادی میں بھی, لائک آبادی چھوٹی نہیں ہے لیکن پھر بھی. ہم نے وہ یہ بات کی تھی نا پچھلی بار جب ہم بات کر رہے تھے اسپورٹس پہ, آج ہم تھوڑا اسپورٹس سے تھوڑا ہم نے کنارہ کشی کی ہوئی ہے, لیکن ویسے یعنی ہم نے کہا تھا کہ کہ جو آپ کی یونیورسٹیز اور کالجز ہیں ان کی ٹیمس کو آپ کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے, جو آپ کا سسٹم ہے وہی غلط ہے. کہ آپ جو ڈومیسٹک میں صرف ایک کلبس کی طرف سے اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں جو نہ, I would say I don't want to demean anyone or look down upon anyone, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ آپ کے پاس ایجوکیٹڈ کلاس میں سے اگر پلیئرز آئیں گے, آپ دیکھیں انڈیا کا اشون انجینئر ہے, ٹھیک ہے, وراٹ کوہلی ہے, ہی سو ایجوکیٹڈ, اس کا پتہ لگتا ہے جس طرح وہ بات کرتا ہے. تو ایجوکیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ اس تک جو پرسو ہی نہیں کر رہا اس میں ٹیلنٹ تو ہوگا نا, کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ ہے, تو اگر آپ ان کو وہ موقع ہی نہیں دو گے تو آپ اپنے پاپولیشن کا ایک چنک جو ہے آپ اس کو سلیکٹ لائک آپ پول میں ہی نہیں لا رہے جس میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اب لوگ, میں ٹویٹر پہ دیکھتا ہوں لوگ جو یورپینز ہیں, افریقنز ہیں, وہ لوگ انڈیا کا بہت مذاق کر رہے ہیں. ابھی ایشیا کپ ہو رہا تھا, اس میں انڈیا وداؤٹ اسکورنگ وہ نکلا ہے, ٹھیک ہے, اس سے تو لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی پاپولیشن ہے لیکن اس میں انڈیا میں کوئی ٹیلنٹ ہی نہیں ہے فٹ بال کا, کیا یہ کیا, اور اس پہ ہنس رہے ہیں, جو کہ ایز اگر میں ٹپکل پاکستانی ہوں تو میں تو بڑا انجوائے کروں اس چیز کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہی دیکھو اٹھا کے اس دوسرے اسپورٹس میں انڈیا کا ٹیلنٹ ہی نہیں ختم ہوتا. اٹھا کے آپ وہ اٹھاؤ پتھر اٹھاؤ تو ادھر سے 10 آپ کے کرکٹرز نکل آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا انفراسٹرکچر کرکٹ کا اتنا اچھا ہو گیا ہے, وہاں پہ ہائیلی پیڈ ہے, اس پہ وہ لوگ اس پہ فوکس کر رہے ہیں نا کرکٹ پہ. اگر وہ اسی طرح آپ اس پہ فٹ بال پہ فوکس کرو یا کسی اور اسپورٹس پہ فوکس کرو تو آپ کے کیوں نہیں نکلیں گے, لوگ کھیلیں گے. تو آبویسلی ٹیلنٹ یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی, یہی بات ہے, آپ ایجوکیشن پہ فوکس کرو گے لوگ نکلیں گے. انڈیا نے آئی ٹی سیکٹر پہ فوکس کیا, آئی ٹی سیکٹر آگے چلے گئے, امریکہ سے بھی آگے چلے گئے. تو امریکہ ان سے ابھی آئی تھنک 10 سال پہلے تک انڈیا واز سیکنڈ آن دی لسٹ آف کنٹریز جہاں سے آئی ٹی سب سے زیادہ. نہیں, اور میں دیکھتا ہوں میرے ساتھ کولیگز ہوتے ہیں انڈینس, یعنی کہ دے ہیو سو مینی اپرچونیٹیز, یعنی کہ جب وہ نکلتے ہیں تو ان کے پاس اتنی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, ساتھ ہی ایک اور بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہیں. تو اچھا بات یہ ہے کہ احمد صاحب بھی ہیں پوڈ کاسٹ کے حصہ, تو احمد بولو